अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू जी, मेहरबानी। सर वैसे तो आज 23 मार्च है, 23 मार्च पाकिस्तान डे भी कहलाता है, लेकिन आज ही के दिन हम भगत सिंह की भी बात करते हैं। शहीद भगत सिंह के बारे में भी आज का ही दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, भगत सिंह एक एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशनरी था और उसने यहाँ पे जो भी आज़ादी की तहरीकें थीं उनको मुतासिर किया। यहाँ के जो नौजवान थे उनकी जो एंटी कॉलोनियल अप्रोच थी, जो एंटी कॉलोनियल थॉट थी, उसको मुतासिर किया। और यहाँ पे जो आज़ादी की एक मूवमेंट थी, जो अंग्रेज़ की आज़ादी से हासिल करने की मूवमेंट थी, उसको उसने नई तवानाई दी और अपने आइडियाज़ से, अपने ख़यालात से, अपनी जद्दोजहद से, स्ट्रगल से उसने यहाँ पे ना सिर्फ आज़ादी की मूवमेंट को, एंटी कॉलोनियलिज्म को और फोकलोर को अफेक्ट किया, बल्कि एक तरह का वो एक एक हीरो के तौर पे सामने आया, जिसने कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ की अ, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की जो आम लोगों की जो अंग्रेज़ के हवाले से जो उनकी थिंकिंग थी और अंग्रेज़ ने जो गलबा पाया हुआ था उसके हवाले से जो लोगों के ख्यालात थे, उन सब को उसने मुतासिर किया। और उसको इंडिया में और पाकिस्तान में, हिंदुओं में, सिखों में, मुसलमानों में यकसां मकबूलियत हासिल है और हर कोई उसे एक हीरो के तौर पे लेता है। उसका अपना कोई मज़हब नहीं था, वो एक एथियस्ट था, वो एक सोशलिस्ट था, वो एक आम घराने से था, एक आम आदमी था और 23 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी दिलाने की जद्दोजहद में फांसी पे चढ़ गया। और आज इंडिया में एक बड़ी तकरीब हुई है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अटेंड किया है। वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया है और वहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर एक बड़ा सा मुजस्समा है भगत सिंह का, और वहाँ पे जाके उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने एक एड्रेस किया है और खराज अकीदत पेश किया है भगत सिंह को। जी बिल्कुल ऐसे ही सर। और खैर पाकिस्तान में भी भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह की बहुत बात की जाती है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन सर मैंने एक मूवी देखी थी, भगत सिंह के ऊपर ही बनी थी, अजय देवगन उसके अंदर थे। तो उसके आखिरी में उन्होंने फिल्म जहाँ खत्म हुई दो लाइंस लिखी और कहा कि इस कम उम्र थे वो, और जब उनको फांसी लगाया गया और उनके साथियों को, क्या जो आजादी की जंग उन्होंने लड़ी, अगर हम भारत की बात फिलहाल ना करके पाकिस्तान के ऊपर ही अगर हम फोकस करें, तो क्या ये वो मुल्क बन सके जिसके लिए उस जमाने के जो लोग थे, जिन्होंने, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने के अंग्रेजों से जंग लड़ी, आपके ख्याल से उसके बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जो कंट्रीज भी निकली उसमें से, क्या वो अपने आप को संभाल सकी? क्या सही मुल्क बने? देखिए जी, अगर तो हम इंडिया को देखें तो इंडिया का जो एक इस वक्त इंटरनेशनल जो कमिटी ऑफ नेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो उसका एक स्टेचर है, तो यकीनन वो उन्होंने आज़ादी हासिल की। कांग्रेस ने बड़ी कुर्बानियां दी। कांग्रेस का की तकरीबन तमाम जो बड़ी लीडरशिप थी वो जेलों में गई और गांधी जी, नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गफ्फार खान, ये जेलों में कई कई साल रहे। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो तो कांग्रेस ने इनिशिएट की थी। मुस्लिम लीग जो थी वो तो कभी भी एंटी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ नहीं रही। उनका तो कोई भी लीडर कभी भी जेल में नहीं गया। तो अब जाहिर है कि जब आप कुर्बानियां देते हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, तो फिर उन कुर्बानियों का समर भी मिलता है। फिर मुल्क जो है वो एक सही रास्ते पे गामजन भी होता है। और इसी वजह से इंडिया
کا آج ایک جو اسٹیچر ہے اکنامکلی ایک اسٹرانگ ملک ہے، اس کے فارن ریلیشنز بہت اسٹرانگ ہیں، اس کی اکانومی اسٹرانگ ہے، ہر چیز آپ دیکھیں بہت آگے ہے. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن پاکستان سے کمپیرزن کریں تو ہم تو بالکل بھی وہ ثمر حاصل نہیں کر سکے پاکستان کے کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا. نیا ملک بنا تھا تو ہماری لیڈرشپ جو تھی اس کے کریڈینشلز بھی خاصے کویسچنیبل ہیں. تو اب ظاہر ہے جب اس طرح کی لیڈرشپ ہو، اس میں ایک بہت بڑی تعداد مفاد پرست لوگوں کی ہو جنہوں نے صرف اپنے مفادات دیکھنے ہیں اور ملک کا نہیں سوچنا، قوم کا نہیں سوچنا، تو پھر ملک بھی ویسی بنے گا. یعنی 47 میں ملک آزاد ہوا ہے اور 56 میں یعنی تقریباً 9-10 سال کے بعد جا کے آئین بن رہا ہے جو کہ 2 سال کے بعد 58 میں منسوخ کر دیا گیا. تو جو بیسک ایشوز تھے ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. آج دیکھا جائے تو 70-78 سال کے بعد عوام کی حالت بہت یعنی بہت بری حالت ہے عوام کی. یعنی عام آدمی جو ہے وہ اس سے آپ جا کے پوچھیں کہ کیا وہ اس نظام سے، اس حکومت سے، اس ملک سے، اس ریاست سے مطمئن ہے، تو وہاں سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم وہ آئیڈیلز جو کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم نے اچیو کرنے تھے وہ تو ہم حاصل کر ہی نہیں سکے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو حالت ہے وہ کافی قابل اصلاح ہے اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ. جی لیکن سر ہم کر کیوں نہیں پا رہے؟ کیا ہمارے جو لوگ ملک چلا رہے ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ دماغ تو ہوگا ان کے پاس، ان کو یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کسی دوسرے سے دیکھ کر سیکھا بھی جا سکتا ہے، چاہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، چاہے بھارت کو دیکھ لیں یا کسی اور کنٹری کو دیکھ لیں. تو یہ ان سے سیکھ کیوں نہیں رہے؟ اپنے آپ کو مطلب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو حالت ہوئی ہے پاکستان کی، بد سے بدتر کی طرف ہے. جی ایسے ہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں اور جو انسٹیٹیوشنل انٹرسٹس ہیں انہوں نے نیشنل انٹرسٹس پہ غلبہ پا لیا ہے. تو جب آپ کا انٹرسٹ یہ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو امیر اور دولت مند بنانا ہے یا اپنے ادارے کو آپ نے طاقتور بنانا ہے اور آپ نے ریسورسز کو کیپچر کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے ملک تو سفر کرے گا نا، کیونکہ اختیارات آپ کے پاس ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، اور وہ ساری طاقت اور وہ اختیارات اگر انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ پہ صرف ہوں گے اور آپ کے ذاتی مفادات پہ صرف ہوں گے تو پھر ملک تو سفر کرے گا اور ملک تو ترقی نہیں کرے گا. تو بھگت سنگھ پہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، بھگت سنگھ کے حوالے سے تو کچھ اور بھی ڈسکس ہم کر سکتے ہیں جی اس حوالے سے. بالکل. تو سر بھگت سنگھ جو ہیں ان کی بالکل ہم انہیں سے ریلیٹڈ یہ بات میں کر رہی تھی کہ انہوں نے جو اتنی قربانی دی تو اس کے بعد جو آزادی ملی اس سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا، کوئی فرق پڑا ہم لوگوں کو یا نہیں؟ لیکن بہرحال ان کی جو لائف ہے وہ بھی کافی ایسی ہے جیسے کہ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اس زمانے میں سر اتنے پرانے ٹائم میں انہوں نے جس طرح سے کام کیا یا جس طرح سے انگریزوں کے خلاف لڑے، کیا وہ جذبہ آپ کو آج نظر آتا ہے لوگوں میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج اس طرح سے وہ حالات تو نہیں ہیں جو اس وقت تھے. اس وقت تو انگریزوں نے غلبہ پایا ہوا تھا، ان کی ڈومینیشن تھی اور ہر چیز وہی کنٹرول کر رہے تھے. تو بیسیکلی تو ان کے خلاف ان کی جدوجہد تھی بھگت سنگھ کی. یعنی وہ ایک آئیڈیالوگ بھی تھے، وہ بہت پڑھتے تھے، ایتھیسٹ تھے وہ. انہوں نے مارکس کو، اینجلس کو، لینن کو پڑھا، اور اس کے علاوہ وہ ان کی نظر تھی ہندوستان کے سیاسی حالات پہ بھی ان کی نظر تھی، اور وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، اور عملی طور پہ انہوں نے اس آزادی کی جو جدوجہد تھی اس میں حصہ لیا. تو ان پہ بہت سے اثرات بھی تھے. مثال کے طور پہ 1917 میں بولشویک ریولوشن آیا روس میں،
تو اس کے بھی اثرات تھے جو کہ پوری دنیا میں لوگوں پہ ہوئے، اور خاص طور پہ جو ینگ جنریشن تھی وہ بہت متاثر ہوئی اس سے، تو یہ بھی انہی متاثرین میں سے تھے۔ تو اس وقت ایک ٹرانزیشنل فیز تھی، یعنی جو کیپٹلزم تھا اس کو چیلنج کیا جا رہا تھا، اور نئی سوچ ابھر رہی تھی کہ سوشلزم ہونا چاہیے، عام لوگوں کو جو ورکنگ کلاس ہے ان کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کی جن کے پاس سرمایہ ہے۔ تو ایک طرح کا ایک اس وقت ایک 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 چینج آ رہا تھا پوری دنیا میں، اور بھگت سنگھ جو تھے وہ بھی متاثر ہوئے وہ رشین ریولوشن تھا اس سے، اور انہوں نے عملی جدوجہد شروع کی۔ اور حالانکہ اس وقت بھی دو سکولز آف تھاٹ تھے، ایک یہ تھا کہ جدوجہد پرامن ہونی چاہیے، نان وائلنس ہونا چاہیے، جو گاندھی جی جس چیز کا پرچار کر رہے تھے۔ بھگت سنگھ جو تھے وہ انہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا اور کچھ ایسے ایکشنز کیے جن میں بعد میں ان کو خود بھی افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جنرلی ان کی جو اسٹرگل تھی، جو ان کی کمٹمنٹ تھی، جو کنوکشن تھی، جو وہ انڈیپینڈنس کی کاز کے ساتھ ان کا ایک گہرا رشتہ تھا، اس کو تو سارے ایکنالج کرتے ہیں، سارے دیکھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ انڈیا میں جو پرائم منسٹر ہیں وہ ان کا جو ایک مجسمہ پارلیمنٹ کے باہر انیکٹ کیا گیا ہے وہاں پہ گئے، ان کا ایک 5 روپے کا سکہ بھی جاری ہو چکا ہے انڈیا میں، اچھا ان کا ایک سٹیمپ بھی 1968 میں جاری کیا گیا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، اور کافی ان کی ایکنالجمنٹ ہے سر، اس بہت کے لیے۔ بڑی بات ہے سر، بہت بڑی بات ہے کہ اتنی ایکنالجمنٹ ان کو دی جا رہی ہے، جی بہت اچھی بالکل، بات ہے۔ 2008 میں ان کا مجسمہ بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کے باہر، اور 1968 میں ان کا ایک سٹیمپ بھی جاری کیا گیا تھا، ایک 5 روپے کا سکہ بھی جاری ہو چکا ہے بھگت سنگھ کو جو موسوم کیا گیا ہے۔ تو کافی وہاں پہ ان کی ایک کہہ لیں کہ ایک ایکنالجمنٹ ہے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے۔ ہم نے لاہور میں ایک شادمان چوک میں، شادمان چوک کا نام بھگت سنگھ چوک ہم نے رکھنے کی کوشش کی، رکھ دیا گیا، اور پھر کوئی چلا گیا ہائی کورٹ میں اور اس نے جا کے وہاں پہ ریٹ کر دی کہ جی اس کا نام بھگت سنگھ چوک نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے، مولویوں نے کہا کہ اس کا نام ختم نبوت چوک رکھا جائے، اور وہ پھر نام جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکا، وہ شادمان چوک ہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک بڑا طبقہ یہاں پہ ہے اس ملک میں، ترقی پسند ایکٹیوسٹس کا، جو کہ ان کو ایکنالج کرتا ہے اور ان سے عقیدت رکھتا ہے۔ ان کا جو گاؤں ہے بانگا، فیصل آباد سے وہ کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ میلہ لگتا ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، لوگ اس گاؤں کو جا کے دیکھتے ہیں، اور جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے بانگا میں، اور پھر وہ اس کے بعد لاہور آ گئے اور یہاں ڈی اے وی اسکول میں پڑھتے رہے، پھر ایک نیشنل کالج تھا لاہور میں وہاں پہ وہ پڑھتے رہے، اور اسی کالج کو لالا لاجپت رائے نے قائم کیا تھا، جو کہ 1928 میں سائمن کمیشن کے خلاف ایک جلوس کی قیادت کر رہے تھے، تو وہاں لاٹھی چارج ہوا تو ان کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا۔ وہ جو پولیس افسر تھا اس کا نام تھا جیمز ابھی میرے ذہن میں نام آ جائے گا، جی جس نے کہ ان کو ہٹ کیا تھا، تو جیمز واٹسن جی اس نے ہٹ کیا تھا، تو جس کے نتیجے میں وہ خاصے زخمی ہو گئے تھے، اور پھر وہ ان کی وفات ہو گئی، 17 دن وہ
خاصی کرٹیکل کنڈیشن میں رہے. تو اسی کے نتیجے میں پھر یہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی جو تھے سکھدیو اور راج گرو، انہوں نے وائلنس اختیار کیا اور ایک پولیس افسر کو مار دیا انہوں نے، جان سانڈرز جس کا نام تھا. تو پھر بعد میں انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی کی بلڈنگ میں کچھ کریکرز بھی پھینکے اور پمفلٹس بھی گرائے، اور پھر وہ جیل میں بھی انہوں نے بھوک ہڑتال کی. تو وہ ایک فولکلور کا حصہ بن گئے. تو ان کا جو مقام ہے وہ ظاہر ہے وہ بعد میں کوئی حاصل کر نہیں سکا اس طرح سے. بالکل. تو وہ ایک ہسٹوریکل فگر بن گئے وہ انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. تو ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکا اس طرح سے. جی بہت بڑی بات ہے سر کہ اس زمانے میں اتنا زیادہ مطلب پیمفلٹس بھی انہوں نے بنائے. اس کے بعد جس طریقے سے وہ ہم نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے اس میں جو ٹیکس کیے گئے اور جس طریقے سے کہ لڑے وہ انگریزوں سے، اس زمانے کے یوتھ کے حساب سے بہت بڑی بات تھی. آج کل تو چلے پھر کہہ سکتے ہیں کہ بہت چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن اس وقت کا یہ نکالنا کہ یہ کس وقت نکلے گا، کہاں سے جائے گا، کیسے اٹیک کرنا ہے، کیسے کہاں سے نکلنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی زیادہ مطلب ایفرٹ کرنی پڑی ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کو بھی یا بھگت سنگھ جی کو بھی اور ساتھ ان کے ساتھیوں کو بھی. اور اس میں کافی گروپ تھا، اس میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے ان کے ساتھ. جی اشفاق اللہ خان. جی اشفاق اللہ خان صاحب. بالکل اشفاق اللہ خان. لیکن ان کی ایک علیحدہ سے اسٹرگل تھی. اس میں یہ پوری اسٹرگل جو تھی اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے. یہ جو اینٹی کلونیل موومنٹ تھی، جیسے اودھم سنگھ جو تھے وہ سکھ تھے، یہ بھی سکھ تھے جو تھے بھگت سنگھ، راج گرو، سکھدیو اور چندر شیکھر یہ ہندو تھے. تو اس میں چندر شیکھر آزاد یہ نام تھا نا؟ چندر شیکھر آزاد. جی جی یہ ہندو تھے. اور بھگت سنگھ جو تھے ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا، وہ تو ایتھیسٹ تھے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو اینٹی کلونیل موومنٹ تھی اس میں سکھ بھی تھے، جیسے اودھم سنگھ اینٹی کلونیل موومنٹ کا حصہ تھے. اس میں ہندو بھی تھے، چندر شیکھر آزاد، راج گرو، سکھدیو. اس میں مسلمان بھی تھے، اشفاق اللہ خان. اس میں ایتھیسٹ بھی تھے، یہ جیسے بھگت سنگھ تھے. اچھا بھگت سنگھ جی کو تو میں ہمیشہ سے سکھ سمجھا کرتی تھی. نہیں، مجھے وہ لگتا ہے بائی برتھ تو سکھ تھے، وہ بائی برتھ تو سکھ تھے، لیکن بائی چوائس وہ ایتھیسٹ تھے. وہ انہوں نے مذہب کو ترک کر دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنلسٹ موومنٹ ہوتی ہے نا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ سارے جو تھے یہ اس اینٹی کلونیل موومنٹ کا حصہ تھے، اور یہ سارے اپنے طور پہ اسٹرگل کر رہے تھے. اور انہوں نے سفر کیا اور انہوں نے قربانیاں دیں. اور گو کہ بہت سے لوگوں نے جو وائلنس کا استعمال ہے اس کو اپروو نہیں کیا. گاندھی جی جو تھے وہ بھی انہوں نے اپروو نہیں کیا کہ وائلنس استعمال نہیں ہونا چاہیے، آپ پیسفل مینز سے اپنی ریزنٹمنٹ کا اظہار کریں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وائلنس بھی ضروری ہے اس کے لیے، جب اور کوئی راستہ نہ رہے آپ کے پاس تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ کہاں جائیں گے، آپ کیا کرنا ہے پھر. لیکن بہرحال جو بھی ہے ان کی جو کنوکشن ہے اور جو ان کی ایک انڈین انڈیپینڈنس کے لیے اسٹرگل ہے اس کو سبھی اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت کٹن سر. بالکل نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی جیسے میں نے کہا کہ شہید بھگت سنگھ جی کی جو ہے بہت ریسپیکٹ کی جاتی ہے، اور ان کو پاکستان میں بھی ان کو ایک ہیرو کا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ابھی اور بات ہے کہ ان کے نام پہ روڈ رکھنے لگے یا کچھ تو ادھر سے مولوی حضرات نکل آتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو اگر سائڈ پہ کر دیں تو میجورٹی پاکستانی جو ہے وہ بھگت سنگھ جی کی جو ہے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. بہت شکریہ.